जनवरी में उनके 25-30 जलसे रखे जा रहे हैं। मरीम नवाज़ के अलग होंगे, शहबाज शरीफ के अलग होंगे। अगले हफ्ते में 50% से ज़्यादा टिकटें अनाउंस हो जाएंगी और बाकी जनवरी के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ कर देंगे। सरदार याद सादिक के घर लास्ट मीटिंग जो हुई, वहाँ उन्होंने कहा जी 50 से 60 MPA चाहिए, 25-30 MNA चाहिए। तो वहाँ मौजूद एक मुस्लिम लीगी रहनुमा ने उनसे कहा कि फिर सानू दस दो असी किस सीट से इलेक्शन लड़ना है। नहीं, जो चिल्ले काटने वाला बंदा है वो कहता है जी 9 मई वालों को माफ़ कर दें। ये क्या चक्कर है? वो नाम आप नहीं लेते ना, आपके दोस्त हैं, आपके शहरदार हैं शहीद साहब। बात इशू मेरे जितने दोस्त दुनिया जानती है, सबसे ज़्यादा उकसाने में वो शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान हैं जनाब आमिर इलियास राना, सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं और बड़ा वसी तजर्बा है सहाफ़त में इनका और मुल्की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। और आजकल इनके तज्ज़िये और इनके तबसरे बड़े शोहरत हासिल कर रहे हैं। तो हमारा तो वैसे सब दोस्तों को पता है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारा बड़ा बरादराना तल्लक है, दोस्ती है, भाईचारा है हमारा आपस में। तो आज इत्तेफाक से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, तो वो उनकी वजह से फिर ये दफ्तर आए, तो मैंने कहा चलें इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू कर लें। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और आपका भी शुक्रिया तारिक साहब जी। ये बताएं, इलेक्शन की डेट आ गई है, कागजात जमा हो रहे हैं, कन्फ्यूजन फिर क्यों फैलाया जा रहा है? कन्फ्यूजन पोलिंग डे तक रहेगा तारिक साहब। पाकिस्तान है ही थ्योरियों का मुल्क। यहाँ पे ना तो आज तक पैसे डबल करने वाले, सोना डबल करने वाले हटे हैं। सब जगह पे वो कामयाबी रहती है और यही चक्कर पाकिस्तान का है। यहाँ पे भुट्टो भी नहीं मरा कि पता नहीं फांसी हुई थी कि नहीं हुई, ज़ियाउल हक भी मरे कि नहीं मरे, कि जी वो त्यारे का हादसा था कि नहीं, उसामा बिन लादेन थे कि नहीं थे अपनी बिल्डिंग में। तो ये हमारे यहाँ तो थ्योरियाँ चलती है। तो इलेक्शन के ऊपर हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा और अभी तक उन्होंने साबित भी किया कि भाई इसके ऊपर पत्थर पे लकीर है और जाके अपने घर बेशक बात करें वसवसों पे, लेकिन सब लोग कर रहे होते हैं बात। मेरे नहीं ख्याल कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहरा दे रही है इस बात का कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और हाई कोर्ट्स को भी पाबंद कर दिया है। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल ही स्टे कर दिया था और अब बाकी जो बलूचिस्तान से या KP से जो फैसले हैं उन सबको उन्होंने कह दिया कि अब जो इंतखाबी हल्का बंदियाँ हैं उनके ऊपर किसी किस्म का स्टे नहीं चल सकता, क्योंकि बस अब अमल आगे चलना है। लोग बहुत एतराज़ात भी उठाते हैं, बिल्कुल उनका राइट है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो अब सब, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कोई छुप के हल्का बंदियाँ नहीं की, पहले पब्लिक नोटिस किया, फिर एतराज़ात हुए, फिर जब शाया की तो उसके बाद दोबारा एतराज़ात करके 30 नवंबर को इंतखाबी हल्का बंदियाँ हतमी तौर पे शाया कर दी गई, लोगों को हो गया। मेरा ख्याल है कि अब जो 2 दिन से अब इलेक्शन का वो फॉर्म लेने और जमा होने का है और कल आखिरी दिन है और उसमें आज PMLN ने भी JUI के साथ एंट्री डाली है कि जो डेट बढ़ाई जमा कराने के दिन है 3 की बजाय कुछ ज़्यादा कर दे, क्योंकि स्क्रूटनी के साथ दिन है कि उधर से एडजस्ट कर लें। देखें इलेक्शन कमीशन आज फैसला करता है, कल करता है, हो सकता है एक आधा दिन बढ़ जाए, लेकिन अब इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है। एक जो मामला बड़ा चल रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, आपने बड़े इलेक्शन कवर किए हैं, हमने भी बड़े इलेक्शन कवर किए हैं। 2018 की जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी और अब वाली, उसमें क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? असल में ना हम यही कह रहे हैं कि यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। 2018 से शुरू करते हैं, लेकिन वो इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बनने के बाद वो जो 14 में धरने हुए, जो 16 में धरने हुए, फिर 17 में नवाज शरीफ की नाअहली हुई और उन सब को भूल जाते हैं और अब सब आ जाते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड एक ये थी कि महकमा ज़राअत का लक़ब 2018 के इलेक्शन में आया था साउथ पंजाब से और फिर उसका आखिरी मरहला, वो भी कोई राना था, वो तो एक कैंडिडेट की बात है। वो असल इशू ये है कि महकमे का नाम आ गया, एस्टेब्लिशमेंट का नाम आ गया, उस वक्त महकमा ज़राअत डल गया कि वो क्या फैसिलिटेशन थी। वो फैसिलिटेशन ये थी कि जिन लोगों ने नून लीग के टिकट लिए थे, प्रेशर उन पे इतना था कि उन्होंने टिकट वापस कर दिए, यानी वहाँ जमा ही ना कराए। टिकट भी ले लिए, नून किसी को टिकट दे भी ना सके और जमा भी ना हुए। तो ये थी वो कारस्तानियाँ जिसको आज बुरा लग रहा है। मैं सिर्फ सबसे सवाल यही करता हूँ कि जी क्या आप उस वक्त ये बुरा कह रहे थे तो आज आप बुरा कहें तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है।
اب لیول پلینگ فیلڈ یہی ہوتی ہے کہ پھر جب آپ نے اسٹیٹ کے ساتھ نہ نون لیگ نے لڑائی لڑی ہے نہ پیپلز پارٹی نے لڑی ہے، وہاں بے نظیر بھٹو نے جب ان کو عدالتوں سے شکوہ تھا تو انہوں نے کہا چمک کے فیصلے، اور آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کھپے، نواز شریف نے کہا جی 5 معزز لوگوں نے اور 5 یہ JIT کے ہیرے ہیں جنہوں نے کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا نہیں کیا، انہوں نے نہ صرف کھڑا کیا بلکہ 9 تاریخ کو حملہ کرا دیا۔ تو وہ جو ہے نا اس سے اب مقابلہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ فاشزم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو خان صاحب اپنی پارٹی کو بھی نہیں بچا پا رہے اور خود کو بھی پھنسا لیا ہے۔ ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو۔ تو لیول پلینگ فیلڈ جن سے مانگ رہے ہیں پھر وہی دے سکتے ہیں، میں اور آپ تو نہیں دے سکتے۔ یہ بتائیں ٹرمپ بھی نائل ہو گئے ہیں تو پاکستانی ٹرمپ جو ہیں جیل میں ہیں، اور کیپٹل ہل کا واقعہ اور 9 مئی کے واقعات، میں تو 9 مئی کو اپنے تناظر میں پاکستان کے حساب سے دیکھوں تو بڑا سنگین واقعہ تھا کہ فوجی تنصیبات، GHQ پہ حملے، اور عدالتیں ابھی تک پروسیس میں، اتنا لمبا ہے ہمارا پروسیس کہ کوئی کیس آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا۔ فوجی عدالتیں الگ ہیں، سول عدالتوں میں بھی کیس۔ ہماری جمہوریت جو ہے نا ذرا وہ انوکھے لاڈلے کے ساتھ انوکھا سلوک کرتی ہیں۔ دیکھیں UK میں جب رائٹس ہوئے تو انہوں نے دن رات عدالتیں لگا کے سزائیں دے دی، وہاں کسی نے جمہوریت کو چیلنج نہیں کیا۔ اب 2 سال ہونے سے پہلے کیپٹل ہل پہ حملے کی بنیاد بنانے، یعنی اکسانے پہ بنیاد پہ ان کی جو، چونکہ امریکہ کی جو ہائی کورٹ ہوتی ہے وہ صوبے کی ہوتی ہے، اور جو جیسے ہماری سپریم کورٹ کہلاتی ہے ان کی فیڈرل سپریم کورٹ ہے تو مطلب وہ وفاق کی ہے، اور ورنہ سپریم کورٹ ہی کہتے ہیں وہ ہائی کورٹ کو۔ تو ان کی ایک سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے جو سپریم کورٹ سے چیلنج ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو ریاست کے ستونوں پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر ان کو مثال بنا دیا جاتا ہے۔ بہت لوگ پھر طارق صاحب یہ کہتے ہیں کہ 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تو 97 میں جو لوگ موجود تھے ان سب کو سزائیں ہوئیں، نا اہلیاں ہوئیں، 10 سال تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں تو سارے کے سارے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے، ان کو معاف کر دیں، تنبیہی نوٹس دے دیں، ساروں کے دل میں وہ جو محبت جاگتی ہے۔ تو پہلے فیصلے تو ہو جائیں نا، پھر معافیاں مانگ لیں۔ میرے خیال میں فیصلے اب کہانیوں اور پریس ریلیزوں اور پریس کانفرنسوں سے ہٹ کے فیصلوں کی طرف جانا چاہیے۔ جو بری ہونا ہے اس کو بری کریں، جس کو سزا ہونی ہے سزا دے دیں۔ نہیں، یہ چلے کاٹنے والا بندہ ہے ایک، وہ کہتا ہے جی 9 مئی والوں کو معاف کر دیں، یہ کیا چکر ہے جی؟ وہ نام آپ نہیں لیتے نا، آپ کے دوست ہیں، آپ کے شہردار ہیں شیخ رشید صاحب۔ بات ایشو یہ ہے میرے جتنے دوست ہیں دنیا جانتی ہے، سب سے زیادہ اکسانے میں وہ شامل تھے اور وہ کہتے تھے مار دو، جلا دو، گھرا دو۔ تو اب اگر وہ معافی نہ کہیں، چاہے چلے کی بنیاد پہ انہوں نے 9 مئی کی مذمت کر دی، وہ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کی، لیکن وہ اسی لیے کہ پھر اکسانے والوں میں، جیسے ٹرمپ کی آپ نے بات کی ہے، تو ٹرمپ نے تو اکسایا تھا نا، تو جو عمران خان صاحب پہ الزام آ رہا ہے، ان کی لیڈرشپ پہ آ رہا ہے، یہی آ رہا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو معافی کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ کیس چلیں گے تو ان کی بھی بچت کوئی نہیں ہونی، لہذا وہ سارے کے سارے چلے کاٹیں یا کچھ کریں، معافی کی بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں یہ نون لیگ جو ہے کیوں مخمسے کا شکار ہے؟ ٹکٹیں اناؤنس نہیں کر رہے، ان کی آپس میں کہانیاں بھی سننے میں آتی ہیں مختلف شہروں میں، کچھ لوگ جو PTI چھوڑ کے گئے ہیں ان کے ایشوز چل رہے ہیں، تو اس طریقے سے کیا نون لیگ آگے بڑھ پائے گی؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں طارق صاحب۔ اب آپ شعیب بن عزیز کا شعر ہے تو پھر اداس نہ پھریں، اب اس کو انجوائے کریں۔ سیاست اور جمہوریت میں بڑی پارٹیوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں، وہاں 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک وہ ہیں جو PTI سے 20 لوگ تو مستقل بنیادوں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے، اور راجہ ریاض اس میں ہیں، اس میں وہاں پہ وہ جو طلال چودھری کے مقابلے میں آ رہے ہیں، علی شیر وزیر، نواب شیر وزیر آ رہے ہیں، تو بہت سارے وہ لوگ ہیں۔ پھر PTI کی جو نئی پارٹی بنی استحکام پارٹی، وہ بھی آ گئے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاؤں سردار ایاز صادق کے گھر لاسٹ میٹنگ جو ہوئی وہاں انہوں نے کہا جی 50 سے 60 MPA چاہیے، 25-30 MNA چاہیے۔ تو وہاں موجود ایک مسلم لیگی رہنما نے ان سے کہا کہ پھر سانو دس دیو اسی کس سیٹ سے الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ ساری تو آپ مانگنے آ گئے ہیں۔ تو وہ جہاں 2-4 جگہوں پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، باقی جس طرح PTI کٹ ٹو سائز ہوئی ہے نا، تو مقابلہ استحکام پارٹی کے جو ٹھیک لیڈرز ہیں جن کے پاس اپنے ووٹ ہیں، ان کے دھڑوں کا آپس میں PMLN کے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو 2-4 لیڈروں کے علاوہ ہو نہیں سکے گی، کیونکہ PMLN کے پاس اپنا بہت ہے، اور وہ جو ٹکٹوں کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ جو ایک عمل نواز شریف ایک عرصے سے باہر تھے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ سب سے مل رہے ہیں، سب کو موقع دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں وہ ساتھ ہی جب ان کا 5 دسمبر کو فیصلہ آ گیا ہے، جنوری میں ان کے 25-30 جلسے رکھے جا رہے ہیں، مریم نواز کے الگ ہوں گے، شہباز شریف کے الگ ہوں گے، نواز شریف کے جلسوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی میرا خیال ہے اگلے ہفتے میں
50% سے زیادہ ٹکٹیں اناؤنس ہو جائیں گی اور باقی جنوری کے پہلے ہفتے میں نواز شریف کر دیں گے، کیونکہ جہاں جانا ہے جلسے تو لوگوں کینڈیڈیٹس نے ارینج کرنے ہیں اور نواز شریف نے تو خطاب کرنا ہے. وہ تو پہلے آپ اور ہم دونوں مل کے بھی انتخابی مہم کور کرتے رہے ہیں، دن میں 4 جلسے بھی ہوتے تھے، ہیلی کاپٹر پہ بھی موو کرنا ہے. رمضان شریف میں مجھے یاد ہے آپ کی جنوری میں شادی ہوئی تھی شاید، اگر 2 یا 3 جنوری ہے جی جی تو بالکل، اس وقت انتخابی مہم جاری تھی اور پھر رمضان شریف بھی آ گیا. 1 جنوری 97 کی بات. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے آپ کو نواز شریف سے کال بھی کرائی تھی جب آپ بارات لے کے اور دلہن لے کے بھابھی لے کے گھر آئے تھے، تو یاد ہے نا آپ کو. تو وہ الیکشن مہم پھر اس کے 2 دن بعد رمضان شریف آ گیا تھا اور 3 فروری کو شاید الیکشن ہوئے تھے. ٹھیک ہے، 7 کو 3 کو الیکشن ہوئے تھے، 7 کو میرا خیال ہے عید تھی. عید تھی. تو وہ پوری کمپین ہم نے اس میں کور کی تھی. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہسٹری سب کی 5 سال کے اندر اندر گھومتی ہے کہ شاید اس سے پہلے پاکستان موجود نہیں تھا، اسی لیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام جو کن لوگوں نے رانا کیے. صاحب، میں اور آپ بڑے وٹنس ہیں 2-3 تاریخی پاکستان کی ہسٹری کے واقعات ہیں. ایک ایٹمی دھماکوں کا آپ چاگی میں گئے، میں بھی گیا، وہ پاکستان کے لیے بڑا ایک پرائڈ کی بات ہے. تو یہاں کچھ لوگ جو ہیں نواز شریف کی مخالفت میں فضول سی بات کر دیتے ہیں کہ جی نواز شریف کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا. آپ نے بھی سٹوریاں دی، میں نے بھی دی، کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ تھے اور کچھ وزراء، وہ تو کہہ رہے تھے جی آپ دھماکے نہ کریں، امریکہ پابندیاں لگا دے گا، یہ ہو جائے گا. آپ تھوڑا سا بتائیں نا بیک نہیں گراؤنڈ. دیکھیں، میں نے اگلے دن بھی بات کی کہ جب نواز شریف سینٹرل ایشیا تھے اور انڈیا نے دھماکے کیے تو انہوں نے تو وہیں سے انسٹرکشن دے دی تھی. اور جب وہ آئے تو ایپرن پہ جب گئے تھے تو میں آپ اور گوہر ایوب خان ہی گئے تھے مرحوم، جی بالکل، اور ان کو باقی آگے صحافی بیٹھے ہوئے تھے بیس میں چکلالہ میں کہ جی پریس ٹاک ہونی ہے. وہاں وہ پرچی لے کے آ گئے تھے کہ جی فارن آفس نے تیار آپ کیا ہے. بالکل تیار کیا. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ نہیں آپ اپنی بات کریں. تو انہوں نے گور صاحب سے کہا کہ رہن دیو، جان دیو اس نو، اور انہوں نے اپنی بات کی. چونکہ وہ میسج دے چکے تھے. پھر مشاہد حسین گور ایوب ہی کی ڈیوٹی لگی تھی کہ پبلک کو تیار کیا جائے. پبلک کو اس کے اندر تیار بڑے بڑے ہیرو بن گئے. مجید نظامی کا بھی ایک بڑا فکرہ چلتا ہے کہ میاں صاحب آپ نے دھماکے نہ کیے چوڑیاں تو پہن قوم لیں، آپ کے دھماکے کر دے پتہ نہیں گی. چوڑیاں حالانکہ پہن لیں، وہ یہ سب کر لیں. ایک پریکٹیکلی تیاری ہو رہی تھی تیاری ہو رہی. اس ایٹمی دھماکے کی کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جائے کہ اگر پابندیاں بھی لگیں گی تو پھر اگر خودداری سے جینا ہے تو پھر پابندیوں کو سہنا ہوگا. اور لوگوں نے سہا، پابندیاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا. آپ اور میں ہی تو پھر رہے تھے بلو ایریا میں جب ہم نے ایک بینک کھلا دیکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا آپ کا دفتر اس بلڈنگ کے اوپر تھا. ہم نے ستاج عزیز صاحب کو اس وقت فون کیا تھا کہ جی یہ بینک کھلا ہے اور یہاں سے کوئی ڈالر جا رہے ہیں. تو جنرل نیازی اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے. تو 10 منٹ کے اندر اندر وہاں چھاپا بھی پڑ گیا تھا. اور وہ تو بینک سیل جب ہو ہم گیا. سارے آئس کریمیں کھا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ دھماکے ہو چکے ہیں، تو کچھ لوگ ڈالر بچا رہے تھے. نام تو دوسرے لوگوں کا آیا، حالانکہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر سارے ہی کا، تو پھر وہ فریز ہو گیا تھا فریز سارا ہو گئے کام. تھے نا. تو ہم نے دیکھیں نا، بتایا کہ قوم کے ساتھ یہ تاریخی واقعات ہیں، ہم نے آپ نے دیکھے ہیں، چیزیں ہیں. تو بالکل ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، شروع کیا، اور نواز شریف نے اس کو اختتام پہ پہنچایا کہ جب 5 ارب ڈالر کی آفر آ رہی تھی اس کو ٹھکرا کے پاکستان کی خودداری کو، خود مختاری کو ایک نئی جہت دی. میرے خیال میں اس تو وقت وہ چھوٹی بات یہ نہیں جو تھی. حقیقی آزادی کا نعرہ آج کل لگتا ہے، کیا اس وقت حقیقی آزادی نہیں اس نے نواز شریف نے کر کے نہیں دی وہ تھی؟ تو دی نا. تو آج تک انڈیا کی جرت نہیں ہوئی اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس دیکھیں نا، ہم جے ایف تھنڈر اڑا رہے ہیں F-16 کے بعد. تو ہمارا اپنا طیارہ ہے نا بالکل جو چائنا کے ساتھ نواز شریف نے سائن کیا تھا. بالکل لوگ اگر نہ مانے تو ہم ان کو منوا نہیں سکتے، کیونکہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے اور جو جاگا ہوا ہے نا اسے جگایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے نہیں جاگنا. تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی بات کریں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، لوگ فیصلہ کریں گے. 8 فروری بہت نزدیک ہے. میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، کینڈیڈیٹس کو پہلے اپنے کاغذ کلیئر کرانے چاہیے اور اس کے بعد ووٹر کو پولنگ اسٹیشن پہ لے جانے کی محنت کرنی چاہیے. بس اب یہی کام رہ گیا. آخری میں آپ سے پوچھوں گا، نواز شریف اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں، 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں، ہسٹری بنتی ہے، ان کے پاس مین 2-3 چیلنجز کیا ہوں گے؟ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت اقتصادیات کا، اس کے ساتھ بے روزگاری ہے، بھوک ہے. آپ کی اقتصادی صورتحال ٹھیک ہوگی تو بے روزگاری اور بھوک بھی لوگوں کی ٹھیک ہوگی. اور مجھے اس لیے امید ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ گھوما پھرا بھی ہے، کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. انہوں نے 2013 میں بھی ڈیلیور کیا تھا. بالکل صحیح. بہت نامساعد حالات تھے اس وقت، دہشت گردی تھی عروج پہ، اس وقت بجلی کا بحران تھا، پیسے یہاں تھے نہیں، یہاں انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار تھا. آج تو جو شہباز شریف فیسیلیٹیشن کونسل آرمی چیف کے ساتھ بنا کے چلے گئے، اس نے کافی کچھ کام کر لیا ہے. اب جو بھی وزیر اعظم آئے، نواز شریف آئیں، وہ ایک پارٹی کے ہیڈ گراؤنڈ ہیں، بنا ہوا تو انہیں ایک ملے گا. بنا ہوا ہے اور بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ نئی آنے والی حکومت کے لیے رکے ہوئے ہیں. کیونکہ IMF بھی بڑا نیا معاہدہ کرے گی نئی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وہ جو انویسٹمنٹ پلان ہے وہ تبھی عمل ہوں گے کہ جب ہم انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کاروبار ٹھیک کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب. ناظرین، یہ تھے عامر الیاس رانا صاحب. انہوں نے اگلے الیکشن کے حوالے سے بھی آپ کو اطلاعات دے دی ہے کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے.
پھر انہوں نے اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں اور ان کو جن چیلنجز کا سامنا ہوگا وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے، کچھ ماضی کے واقعات انہوں نے کوٹ کر دیے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. انشاءاللہ دوبارہ ان کو پھر کسی وقت موقع دیں. شکریہ رحمان صاحب. بہت شکریہ جی طارق صاحب.